मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब मुझे एक क्या बनना है बे? फुटबॉलर बनना है। ये क्या होता है? फुटबॉलर। तो इसको फूट, तभी तो मुझसे ये उर्दू पढ़ी नहीं जाती, अजीब अजीब तरीके से फुटबॉलर बनना है, मगर घर वाले बाहर मुल्क जाने का कह रहे हैं। देखो एक बात याद रखो, क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना 1% से भी कम चांस होता है कामयाब होने का इस फील्ड में। आपको क्रिकेट में वो इंटरनेशनल जो लेवल के खिलाड़ी हैं 11, 15, 20 वो नज़र आ रहे होते हैं कामयाब। तो उसके जब हमारे बच्चे उनको देखते हैं तो वो भी गेंद बल्ला लेके उसी तरह से प्रैक्टिस शुरू कर देते कि शायद मैं भी जावेद मियांदाद बन जाऊं। लाखों में 12-15 वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में जो 12-15 कामयाब हुए और लाखों का फ्यूचर तबाह बर्बाद हो गया। एक बंदा यहां अंडा मोड़ पे रक्षा चलाता है, उसने बताया कि सारी जिंदगी मैंने क्रिकेट में लगाई ताकि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बनूं और कौमी क्रिकेट टीम में जाऊं, लेकिन नहीं सिलेक्ट हो सका। ना पढ़ाई का रहा, ना कारोबार का रहा। अच्छे बड़े खानदान का है, यानी बड़े से मेरा हो तो मालदार खानदान का रक्षा चला रहा हूं। रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तो है ना जो ज्यादा आगे जा सकता था। मैंने अपनी बचपन में एक फुटबॉलर को देखा। हम भी फुटबॉल खेलते थे, खेला कूदा, हंस में आ गए। हमने फुटबॉलर बनने का ख्वाब कभी नहीं देखा। मेरे मोहल्ले में मेरे दोस्तों में एक लड़का था जिसने फुटबॉलर बनने का, इतना फुटबॉल खेलता था, उसका था कि मैं इंटरनेशनल यानी जो टीम में जाऊंगा और बहुत बड़ा प्लेयर। वो बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेलता था। नहीं हुई उसकी सिलेक्शन, डिप्रेशन की गोलियां खाई हैं उसने। क्यों? सारी जिंदगी लगा दी फुटबॉल में, वो गए नहीं। इसमें तो सिफारिशें भी चलती हैं और फिर मेरिट की बेस पे भी होता होगा, लेकिन ना इतने लोग हैं। तो इसलिए खेल को सिर्फ एंजॉय करो, इसको अपना पेशा बनाने की कोशिश मत करो। ये जो आपको फुटबॉलर बनने का शौक है तो आपकी फुटबॉल बन जाएगी, आप फुटबॉलर नहीं बनोगे। तो खेल कूद की हद तक ठीक है, जाके गली मोहल्ले में या जो पार्कों वार्कों में जाके फुटबॉल खेल लिया करो, बस इसको फ्यूचर ना बनाओ आप, वरना बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी तबाह हो जाओगी, डिप्रेशन में जाओगे। लाखों में कोई 2-4 हैं जो ऊपर पहुंचते हैं। अच्छा मेरे बॉय हो गया, मेरे बॉय हो गया। अच्छा, नीयत में एक और चीज़ है। लोग बहुत से ना इस चक्कर में नेक काम नहीं कर रहे होते कि हमारी नीयत पता नहीं क्या है और हमारे अंदर रिया ना पैदा हो जाए, और हम जब ये नेक काम कर रहे हैं तो लोगों में मकबूलियत हो रही है, तो एक हमारा तो दिल की नीयत है। अब भाई छोड़ दो, ये सब शैतान के वसवसे हैं। अच्छे कामों को फोकस करो, लोग तारीफ़ करें, दिल में भले लड्डू फूटें, काम नहीं छोड़ो इसकी चक्कर में। ये शैतान आपको लड्डू फुटवा के, ये नेचुरल है। जो भी अपनी तारीफ सुनता है ना लड्डू फूटते हैं, ये सब बकवास है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मैं लोगों के लिए करता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। झूठ बोल रहा होता है ये। जब भी कोई आपकी तारीफ करे ना आपके मुंह पे, आप कितना ही ऊपर से कह दो नहीं नहीं बस मैं कहां खाक खिंजीरुल्लाह, वो जो मैंने शुरू से सुनाया था ना, याद है लतीफा? एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने एक बंदा बैठा हुआ था। अब इस आदमी का नाम था तकब्बुर वाला, जैसे चंगेज खान। इसके सामने जो बंदा बैठा था, इसने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कल्बे हुसैन, हुसैन का कुत्ता। अब उसने इससे पूछा, इसने बोला इतना तवाज़ो वाला नाम है, मैं चंगेज खान अजीब सा लगूंगा। अब कोई ऐसा तवाज़ो वाला नाम लेकर आओ जो कल्बे हुसैन से भी ज्यादा तवाज़ो हो जिसमें। तो इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? कहता है खिंजीरुल्लाह। सही है, यानी कुत्ते से भी बदतर खिंजीर। तो ये तवाज़ो का मैच चल रहा था, मुकाबला चल रहा था। तो बाज़ लोगों की मुंह पे तारीफ़ करो, वो ऊपर से बनते हैं अरे नहीं मैं कहाँ, अरे नहीं। दिल अंदर से लड्डू फूट रहा होता है कि यार और तारीफ़ कर यार, थोड़ा और मसाला लगा यार, ऊपर से कह रहे होते हैं। तो अपनी तारीफ़ सुन के खुश होना ये नेचुरल है। देखो इसी वजह से तो इंसान बहुत सारी बुराइयों से बचता है कि बेइज्जती ना हो, और कुरान भी तो बहुत सारी बुराइयों से रोकता है धमकियां दे के कि आखिरत में जलील हो जाओगे। तो अल्लाह ने हमें कहा ना कि, और हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खिज़्यिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी जलील होने से बचा, आखिरत में भी जलील होने से बचा। तो जलील होना कोई अच्छा काम नहीं है कि लोग आपको बोले उल्लू के पट्टे आपके तवाज़ो। अब सही बिल्कुल बोला, मैं हूं ही ऐसा। तो दुनिया की जिल्लत से भी बचना है आखिरत, तभी तो बुराइयों से बचने का हुक्म है। बुरे काम से जलील हो जाता है आदमी, अल्लाह बचाए हम सबको बुरे कामों से भी और जलील होने से भी। लोग शादी क्यों नहीं करते?
خیر کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی کر لینے چاہیے, اس میں پھر وہ ایک ٹاپک ہے, پھر میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی چلے گا, جیسے گھر داماد بعض ذلیل ہو کے بھی لوگ بن جاتے ہیں, نہیں بنتے. خیر تو یہ جو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نیک کام کرتا ہوں, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے, نیک لوگوں کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی اجر ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مزے کی حدیث ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے حدیث سننے میں, اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم ایسے ہیں نہیں لیکن اللہ بنا دے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اس کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, لوگ بھی اس سے محبت کرنا, اچھے لوگ مراد ہیں, اس سے چرسی نہیں کریں گے آپ سے محبت, جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ اس لیے وہمی مت بنا کرو, اچھے کاموں کو فوکس کیا کرو, اور ہاں ریا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, جو ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دے. اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ریا چمٹی نہیں رہتی انسان کے ساتھ, جب آدمی نیکی شروع کرتا ہے اس وقت ریا پیدا ہوتی ہے, لوگ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتا رہے ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. لوگ پتہ ہے اتنے نالائق ہیں, آپ جب کوئی نیک کام کرو گے شروع میں تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ کنٹینیو کرتے رہو گے نا, تو وہی جو تعریفیں کر رہے تھے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے, اصل میں تو یہ سب اب پتہ چلا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے, اب پتہ چلا یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یہ اصل میں ایسے, اب پتہ چلا یہ جو اتنے صدقے خیرات کر رہا تھا نا, اصل میں یہ شروع ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ہے الحمدللہ, یہاں کوئی بھی نیک نہیں ہے پاکستان میں, جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے لوگ الحمدللہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے لاتے ہیں, چاہے عالم ہو, بزرگ ہو, مفتی ہو, حتیٰ کہ کھلاڑی بھی ہو, کوئی اداکار فنکار بھی ہو, یعنی اچھا ہو برا ہو نیک ہو جو بھی ہو, یہاں ایک حد تک لوگ تعریف کرتے ہیں. زیادہ فنٹر بنے گا, لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کسی طرح ذلیل کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس لیے میرے بھائی نیک کام کیا کرو. میرے بھائی مسجد کے باہر بچھائی جانے والی جائے نماز کے بعد لپیٹ دی جاتی ہے, جس سے اس پر مٹی اور گرد لگ جاتی ہے, کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے بھائی, مٹی میں ڈائریکٹ مٹی میں نماز پڑھنا صحیح ہے. تو مسجد کے باہر کا استنجا خانہ سامنے آ رہا ہو, اس کے سامنے نماز پڑھنا بالکل بری بات ہے. ایک تو یہ استنجا خانے بالکل مسجد سے چپک کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے بعض مسجد میں دیکھا ہے پیاز کی بدبو مسجد میں برداشت نہیں ہے, تو استنجا خانوں کی کہاں سے برداشت ہے. اگر کوئی بنایا بھی ہے تو اتنا پاورفل ایگزاسٹ فین لگائیں کہ وہ ہوا دوسری سمت میں نکلے. ریکارڈنگ میں لائیے گا لے آئے سوال. میں نے اپنے ناپاک کپڑے دھوبی سے دھلوائے تو شریعت کے مطابق کپڑے پاک کرتے ہیں, یعنی پہلے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے, پھر 3 دفعہ صاف پانی میں ڈال کر نچوڑتا ہے, لیکن کپڑے واپس آنے پر کچھ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کپڑوں پر نشان باقی رہ جاتا ہے, پھر پاک ہیں. اچھی طرح کپڑا دھو دیا جائے پھر بھی اگر نشان باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے. فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا, آپ کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا, یعنی کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا 3-4 دفعہ اچھی طرح, پھر بھی نشان باقی ہے تو پاک ہے. یہ بات اس میں وہم نہ کرو, لیکن یہ پورے پروسیس سے درزی کہہ رہا ہوں, دھوبی گزار دے اس کو. اتنے اچھے دھوبی ویسے مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. جہاد کی قسمیں بیان کریں. جہاد بالمال اور جہاد بالسیف, پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہے یار یہ, اسلامیات کا. اتنا یہ تو بہت ساری تفصیلی بیان ہوگا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. آج کل جو پاکستان کر رہا ہے وہ والا جہاد سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے اس وقت. یہ جو پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں نا آج کل, یہ والی سب سے ٹاپ قسم چل رہی ہے. بڑے دنوں بعد یار ہمیں پاکستان میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی, خوش ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی لوگ بس, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا ان کو. اب تم لوگ پاکستان سے ہی تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو اب کیا کہہ سکتے. کسی کے دل میں جب ملک سے ہی بغض پیدا ہو جائے نا, اس کو سمجھانا ممکن نہیں ہے. تو کسی بھی سیاسی لیڈر سے 100 دفعہ محبت کرو یار, اس جماعت کو بھی جوائن کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ملک تو پہلے ہے یار. اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آرمی کے کسی جرنیل سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں. ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو, تمہارے پاس فورسز کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. دیکھو اسلام میں حاکم کا تصور کیا یہ سمجھو, لیگل ہو یا اللیگل ہو, اسلام حاکم اس کو مانتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو.
ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ہو, چاہے وہ غیر قانونی ہو یا قانونی ہو. مثال کے طور پر مشرف غیر قانونی طریقے سے سربراہ بنا یا غیر قانونی طریقے سے, جب بن گیا تو اسلام پھر اسی کو آپ کا بادشاہ مانتا ہے. اسلام کہتا ہے جو جس کے پاس قوت نافذہ ہے نا, پاور ہے, حاکم وہی ہے. وہ پھر آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا تم صحیح طریقے سے آئے تھے غلط طریقے سے آئے تھے, وہ آخرت میں اللہ جانے. ہمیں شریعت نے حکم دیا جو باپ ہے اس کو باپ مان لیا جائے. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, ان کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ فوج کو اپنا باپ مانتے ہیں. ہمیں اشکال یہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی جب یہ سیاسی لیڈر ہی فوج کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنے فائدے میں, تو میں اور آپ فوج کی مخالفت کر کے بلا وجہ اپنا نقصان اور انڈیا کو خوش ہم کیوں کریں؟ انڈیا نہ عمران خان کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے, نہ شہباز شریف کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے. انڈیا کہتا ہے اپنی فورسز کے مخالف بن جاؤ بس, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ, ان کی آنکھ کا جو بال ہے, نہ وہ خدا کی قسم عمران خان ہے, نہ وہ شہباز شریف ہے, نہ وہ نواز شریف ہے, نہ وہ بے نظیر بھٹو شہید تھی, کوئی بھی نہیں ہے. ان کی آنکھ کا بال جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی فورسز. ایئر فورس بھی ہے جس میں نیوی بھی ہے, جس میں تو اللیگل ہو یا لیگل ہو ابا ہمارا وہی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے ایک پالیسی بناؤ کہ اپنی فورسز کا حوصلہ ہمیشہ بلند. میں کل جاگنگ کر رہا تھا, بھاگ رہا تھا, بھاگتے ہوئے کوئی مسافہ کرے کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. کوئی خاتون روک لے, کوئی برا لگتا ہے. ایک خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا میاں اس وقت کشمیر کے بارڈر پہ ہے, بس یہ کہا میں رک گیا, لڑائی میں ہے اس وقت. کہہ رہے کوئی پیغام, میں نے جاگنگ چھوڑ کے میں رکا ہوں, اس کو میں نے ویڈیو بنا کے دی, اس کے شوہر کو میں نے ویڈیو بھیجی, اور میں نے کہا آپ لوگ بارڈر سنبھالے ہوئے ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اتنا خوش ہوئی, اس کا دل بڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ کے میاں کی قربانی ہے, ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ہم جاگنگیں کر رہے ہیں, اور 12-1 بجے نان تافتان کھا کے ولیموں سے آ رہے ہیں, سب ان لوگوں کی قربانی ہے جو اس وقت بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو ان کا مورال ڈاؤن مت کرو. پاکستان گیا نا, میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ غزہ سے زیادہ ہمارا برا حال ہوگا, غزہ سے زیادہ. اس لیے ملک پہ کوئی کمپرومائز. جلدی بھی سوال کے جواب دے کے میں ختم کرتا ہوں. سلام کرنا, سلام کرنا جب بندہ کھانا کھا رہا ہو, شادی کی باتیں کر رہا ہو, اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اس سے. خیر یہ تو میں نے مذاق کیا ہے. کوئی بھی ایسے کام میں مشغول ہو جس میں وہ فوکس اس کا ہٹ جائے, تو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. میرے والدین کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگائی ہے, پہلے اچھی طرح جاب کرو, پیسے سیو کرو, پھر شادی کرو, دونوں کام ساتھ ساتھ کرو. بات یہ ہے کہ جاب نہیں ہوگی تو رشتہ دے گا ہی نہیں کوئی نا. دیکھو اسلام میں غریب کے لیے بھی شادی منع نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نکاح کرو گے اللہ تمہاری غربت دور کر دے گا. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کرے, یہاں استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو اگر غریب کو رشتہ مل جائے کر لے وہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ غریب شادی کر سکتا ہے, جاب لیس آدمی شادی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے اگر مل جائے, لیکن ملے گا کیوں؟ لڑکیوں کو تھوڑی اللہ نے بولا ہے لڑکی کے باپ کو جو جاب لیس ہے اس کو اپنی بیٹی دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی مثال ہے 2-3 شادیاں کرو, لوگ کہتے ہیں ہم تو تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہی. بات یہی ہے کہ آپ کو شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے, لڑکی کے باپ کو ترغیب نہیں دی ہے کہ دوسری پہ اپنی بیٹی دے دو. وہ جب دے گا جب وہ اس کو پہلی والا کوئی مل نہیں رہا ہوگا. تو وہ اپنا فائدہ دیکھے, آپ اپنا فائدہ دیکھو. تو آپ اپنا فائدہ یہ ہے کہ غربت میں بھی آپ کو کوئی لڑکی مل جائے, سبحان اللہ, لیکن کوئی دے گا تھوڑی, وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. تو عملی طور پر پریکٹیکلی جو جاب لیس ہوتے ہیں ان کو رشتہ ملتا ہی نہیں ہے, الا کہ وہ دھوکہ دیں, اور دھوکہ دینا حرام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کمارے لوگ جاب تلاش کریں, پیسہ کمائیں, اسٹیبل ہونے کی کوشش کریں. شادی صرف آپ کی ضرورت نہیں ہے, لڑکی والوں کی بھی ضرورت ہے. تو پھر آپ کو در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی. جب آپ اچھی جاب ہوگی, ایجوکیٹڈ آدمی ہوگے, ایک اچھے سوسائٹی میں ایک پرسنالٹی ہوگی, تو رشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پھر آپ سلیکٹ کرو گے, یہ والی نہیں بھائی وہ آ جائے. میرے پاس آؤ گے تو میں ان کو 4 کو لے آؤں, پھر یہ مشورے بھی اچھے لگیں گے. ابھی دکان پکوڑوں کی باتیں, کروڑوں کی باتیں, میں تو پیسے ہی نہیں ہے, تو رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو لڑکی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں لڑکی کے ابا کو فون کریں کہ میں آپ یعنی وہ بیٹی کی شادی جو ہے نا اس سے کروا دوں. تو میں کہتا ہوں میں کیوں فون کروں اس کو, وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. وہ بے روزگار آدمی سے کیوں شادی کرے بھائی, وہ تو وہ اس کا اپنا فائدہ اسی میں ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں, لڑکی کے ابا نہیں دے رہے. میں نے کہا بالکل نہیں دینا چاہیے ان کو. اگر ان کو کوئی کمارا مل رہا ہے تو کیوں دیں گے آپ کو؟
پھر مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف آپ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میں کہا بھائی میں تمہارے لیے کرتا ہوں, تم ٹرائی مارتے رہو. لڑکیوں کے ابا کو میں یہی بولوں گا کہ تمہیں اگر کوئی ایسا مل رہا ہے جو کنوارا ہے تو دوسری والے کو مت دو, تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. ہاں, جس لڑکی کے ابا کو نہیں مل رہا اپنی بیٹی کے لیے کوئی کنوارا, یا مل رہا ہے چرسی ہیروئن چی مل رہا ہے, تو پھر بھائی ایک صلاحیت آدمی کی چوتھی بیوی بن جانا یہ کسی نکٹھو کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. ایسے ابا کو ہم سمجھائیں گے. نارملی ہم یہی مشورہ لوگوں کو دیتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں دے رہا, 20 سال سے یہی دے رہا ہوں. جب میں 4 شادیوں کی تحریک میں بھرپور طریقے سے چلا رہا تھا, اس وقت بھی میں یہی مشورے دے رہا تھا لوگوں کو کہ لڑکی کا ابا اپنے لیے بہتر ہی دیکھے گا. میرے والدین کہتے ہیں کیا مہنگائی ہے, والدین پیسے کماؤ پھر شادی کر کے ابا کو بتا دو. جی حضرت, دیکھیں حج پہ اگر مکہ میں بقرعید کے دنوں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت تھی کسی کی, 12 مئی کی فلائٹ ہے, مکہ میں آپ کتنے دن ٹھہریں گے؟ 13 دن. نہیں, کنٹینیوسلی آپ حج کے دوران, یعنی جب بقرعید آئے گی تو ان دنوں میں مکہ میں 15 دن کی نیت سے آپ ہوں گے. اسٹارٹنگ سے 30 دن, اور اسی دوران حج بھی آ جائے گا. ہاں, پھر تو آپ پہ قربانی ہوگی. لیکن اگر استطاعت ہو, پیسہ ہو اتنا کہ قربانی کر سکیں, تو پھر قربانی لازم ہوگی. حصہ یہیں ڈلوا لیے گا پاکستان میں. جی, کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کوئی صحابی کسی جوائنٹ فیملی, غلط بات کرتے ہیں بالکل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا تھا نا, وہ کسی بیوہ عورت سے کیا تھا. تو نبی نے ان سے فرمایا کہ تم نے ایجڈ خاتون سے نکاح کیوں کیا, کنواری سے نکاح کرتے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو اگر میں کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کروں گا تو ان بہنوں کو کون سنبھالے گا, تو اس لیے میں نے ایک طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کیا ہے. تو جوائنٹ فیملی تھی, اور نکاح اس لیے کیا تاکہ بہنوں کو سنبھالیں. تو نکاح کا مقصد ماں باپ کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو میں گھر میں نہیں ہوتا, تو مجھے ایک بیگم چاہیے جو میرے اماں ابا کو سنبھال لے. اور حضرت جابر بن عبداللہ کی والدہ نہیں تھیں تو بہنوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے شادی کی. تو یہ جو آج کل کے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی بھی ہے, نہیں بھی ہے, جیسے جو سوٹیبل لگے آپ کو, جو آپ کو بہتر لگے اس کے حساب سے عمل کریں. بعض لوگ جوائنٹ فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ اب جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ الگ بیگم کو گھر لے کے دے دیں اور اکیلی رہے گی وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب سعودی عرب کوئی 1 سال کے لیے جا رہا ہے, بہتر تو یہ کہ بیگم کو ساتھ لے کے جائے, لیکن استطاعت نہیں ہے تو کیا الگ فلیٹ میں رکھے گا اس کو؟ کتنے خطرات ہیں آج کل. ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رشتہ داری ہوتی ہے. تو ہاں, جہاں لڑائیاں ہوں, فسادات ہوں, ظلم کا خطرہ ہو, وہاں تو فوراً الگ کر دینا چاہیے. ایک سوال یہ کہ اللہ اپنے گھر اور حج عمرے کے لیے خود بلاتا ہے, اس کی توفیق سے ہی جاتے ہیں, تو پھر فنکار اداکار اور بظاہر گناہ کرنے والے تو بار بار جاتے ہیں, لیکن نیک لوگ, امام مسجد مؤذن لوگ نہیں جاتے. اس کی دیکھو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. باقی فنکار اداکار اگر چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے یار, جہاں وہ برے کام کر رہے ہیں ایک آدھ اچھا بھی کر لیں. اور امام مسجد نہیں جاتا, غریب ہے, کہاں سے جائے گا بیچارہ وہ؟ کیا خیال ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے غریبوں پہ حج فرض ہی نہیں کیا. فنکار اداکاروں کے پاس پیسہ, اللہ حرام پیسوں سے گئے پھر تو حج قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں, فلموں میں آتے ہیں, تو وہ مجھے کہیں جہاز میں مل گئے, بہت عزت دی انہوں نے مجھے. فلموں میں آنا غلط ہے, وہ ہیرو بن کے آتے ہیں پاکستانی فلموں میں. مجھے ابھی نام ذہن سے نکل گیا. تو مجھے بہت زیادہ انوائٹ بھی کیا انہوں نے, دعوت بھی دی. تو اب فلموں میں آنا تو نیگیٹو بات ہے, لیکن میں اس بندے نے جو مجھے عزت دی ہے نا جہاز میں, اس کو میں دیکھ رہا تھا یار, اس کے دل میں ایمان کی رمق ہے جو مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے یہ آدمی. کیونکہ میرا کیا, مجھ سے کیا فائدہ ہوگا اس کو. تو اس لیے اگر کوئی فلمی اداکار اور یہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جب غلط چیز کر رہے ہیں تو اس کو غلط کہا جائے گا, اور حج عمرہ کر کے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہاں. مجھے یاد آیا, تو وہ کہیں عمرے پہ یا کہیں حج پہ جا رہے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن جو ہے یہ تو, میں نے کہا مسئلہ تو بتا دینا, جب اتنی محبت دے رہا تو کام کی بات تو کرو نا آدمی. تو انہوں نے کہا میرا الگ سے بزنس ہے. سوری, حج پہ تھا یا انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے پہ. تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن کو انہوں نے ہلکا پھلکا سا, میں نے کہا, تو اس نے کہا مفتی صاحب میرا الگ سے ایک بزنس ہے, تو اسی بزنس سے پھر میں یہ فلموں میں ایکٹر بن کے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ میرا شوق ہے. تو غلط ہے بہرحال, میں اس کو ہیروئنوں کے ساتھ ناچنا کب سے جائز ہو گیا, ناجائز ہی ہے. لیکن بہرحال ایک پازیٹیو چیز جو ہے
تو آپ کسی کی پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کہو گے تو پھر وہ ضد پہ آئے گا, وہ کہے گا اس کا مطلب ان کو ہماری ذات سے ہی نفرت ہے, ان کو ہماری ذات سے کیا ہے, نفرت ہے. تو اگر یہ ایکٹر لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں تو دعائیں لکھ کے دیا کرو, ماشاء اللہ اللہ آپ حج قبول کرے, آپ کا عمرہ قبول کرے. تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی باتیں اللہ سے پوچھ لینا. ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ ماموں سے. تو اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ اللہ سے. باقی امام مسجد کو حج کی توفیق نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار, اس کی نیت تو تھی نا حج کی, وہ نماز پڑھا رہا ہے 5 ٹائم, اس نے تو جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ. سارے کام اچھے اچھے کر رہا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے, کمیٹیوں کے مسائل جھیل رہا ہوتا ہے بیچارہ, وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کر رہا ہے, اس کا تو حج ادھر ہی ہو گیا نا. کیا خیال ہے اس کو؟ ان لوگ کو حج کی زیادہ ضرورت ہے.